आमीन या रब्बल आलमीन। ओके जी, बैटल ऑफ यरमुक का ये शॉर्ट वर्जन है। इसका एक लॉन्गर वर्जन होता है बैटल ऑफ यरमुक का, वो भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो ये शॉर्टर वर्जन है। अगर एग्जामिनर 2 3 4 बैटल्स हजरत उमर के एक साथ पूछ ले तब आप ये वाला वर्जन लिखेंगे, और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं लॉन्गर वर्जन से लेकर। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं विद इन योर टाइम लिमिट, उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि हमने जो पढ़ा कि एक तो बैटल हुई है हजरत उमर के ज़माने में मुसलमानों की अगेंस्ट पर्शिया, ठीक है, पर्शियन एम्पायर से फाइट हुई। फिर दूसरी तरफ जो बैटल हो रही थी वो रोमन से, बाइजेंटीन से फाइट हो रही थी। अब रोमन्स और बाइजेंटीन से फाइट में सबसे पहला मार्का जो था वो डमास्कस था, फॉल ऑफ डमास्कस की सारी कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद है बैटल ऑफ फिहल, ये हमने पढ़ लिया, और बैटल ऑफ ये इमीसा। अब ये सारी जगहें हेराकुलस के हाथ से निकल गई, तो अब हेराकुलस ये सारी जगहों को वापस लेना चाहता है। तो उसके लिए उसने एक ग्रैंड बैटल प्लान किया, उसकी तैयारी की है, जिसको हम बैटल ऑफ यर कहते हैं। और उसमें उसने बड़ी खतरनाक तैयारी कराई मुसलमानों से लड़ने के लिए। और अब ये बैटल होने जा रही है यरमुक के मकाम पर, विच इज़ वेरी डेंजरस, जिसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद तो हुए, मुसलमानों के पांव उखड़े। दे गेव टफ टाइम टू द मुस्लिम्स, बट रिमेंबर मुस्लिम्स गेव देम टफर टाइम। इन्होंने मुसलमानों को टफ टाइम दिया, लेकिन मुसलमानों ने इनको टफर टाइम दी। तो यरमुक में हेराकुलस क्या कर रहे हैं? हेराकुलस वांटेड टू रीगेन ऑल लॉस्ट प्लेसेस, जैसे कि डेमास्कस, जॉर्डन, इमीसा, और इससे पहले जो जगह हैं बुस्रा और अजनदैन, वो भी उसको चाहिए। सो ही प्रिपेयर्ड अ लार्ज आर्मी ऑफ 260,000 मेन। 2,60,000 की आर्मी उसने तैयार की। और अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि डेमास्कस का जो गवर्नर था वो थियोडोरस था, जिसका बेटा हुआ था, जिसकी सेलिब्रेशन हो रही थी। ये वही थियोडोरस है जो यहाँ पर इनका कमांडर बनकर आ रहा है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, और दूसरी तरफ मुसलमानों में कमांडर इन चीफ कौन है? हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, वन ऑफ द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने हजरत खालिद बिन वलीद के साथ मिलकर प्रेपरेशन की। और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दे कुड जस्ट प्रिपेयर 40,000 मैन, सिर्फ 40,000, बहुत कोशिशों के बाद कुछ जगहों पे 36,000 भी आता है। तो फिर मजीद कुछ मुसलमान आए, यानी मुस्लिम आर्मी आई, और उन्होंने मुसलमानों को ज्वाइन किया, और 40,000 तक कोई करीबन नंबर पहुंच गए मुसलमानों के। ठीक है, अब इसमें जो डिटेल वर्जन है वो ज़्यादा मज़े का है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा हम ये सब निकाल लें, कंप्लीट कर लें। A fierce battle took place at Yarmouk which lasted about 6 days. 6 दिन तक ये बैटल चली है, और 6 दिनों में मुसलमानों ने ऐसा उनको धोया। शुरू में मैंने आपको कहा टफ टाइम मिला मुसलमानों को, बट 6 दिनों में, 6 महीने तो नहीं बोल दिया ना मैंने गलती से, 6 दिनों में मुस्लिम्स किल्ड देयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन। तकरीबन 2/3 ऑफ आर्मी जो है वो इनकी खत्म हो गई। कितनी आर्मी? 2/3। अब अगर आप 2/3 निकालें तो कोई 170-80,000 मैन बनेंगे। 1,60,70,000 आर्मी मेरा ख्याल है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखो लिखा हुआ है अबाउट 2/3 रोमन्स, योर रोमन आर्मी वाज किल्ड व्हाइल 3,000 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड। 3,000 मुसलमान शहीद हुए। मुसलमान तो एक एक मुसलमान की जान भी कीमती है ना। तो ये है यरमुक। ठीक है जी, ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ टेरेबल डिफीट। अब ये बहुत बड़ी डिफीट थी जिसका
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب اس ڈیفیٹ کے بعد ظاہر ہے اس کو خطرہ ہے. ہیراکلس یہاں سے نکل گیا. ہی لیفٹ سیریا اور پھر سمندری راستے سے, پانی والے راستے سے, سیلڈ اوے ٹو کانسٹینٹینوپل, قسطنطنیہ چلا گیا. It was a decisive battle in the history of Islam. فیصلہ کن فائٹ, یعنی اس جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی اصل ہیروز کون ہے. اور اب رومن امپائر ختم ہو چکی, اس جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا. اب چھوٹی موٹی جگہ ہیں وہ ہو جائیں گی, اس کا اتنا نہیں ہے. اس جنگ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہاں رومنز اپنی ساری طاقت لگا لیتے ہیں, جو کہ سپر پاور ہیں, یہ میکسیمم طاقت تھی رومنز کی. رومنز بہرحال دوبارہ بھی کوشش کریں گے, ایسے تو نہیں خاموش بیٹھیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی, ہی فیل ان the prayer of gratitude, اور انہوں نے پھر اللہ کے حضور سجدہ کیا, وہ سجدہ ریز ہوئے, شکرانے کی نماز پڑھی. تو بھائی شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اب آگے بڑھ رہے ہیں حضرت عمر بن العاص اپنی آرمی کو لے کے جیروسلم کی طرف. جیروسلم آپ کو پتہ ہے لینڈ آف پروفٹس ہے, جہاں بہت سارے انبیاء کرام آئے اور بنی اسرائیل میں تھے, وہ بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کے لیے. تو جیروسلم پہنچے تو جیروسلم میں حضرت عمر بن العاص نے جیروسلم کو سیچ کر لیا, گھیر لیا. اب وہاں رومن آرمی ہے. رومن آرمی جو ہے وہ, اس نے شروع میں تو کوشش کی, لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم ان سے فائٹ نہیں کر پائیں گے. اور چونکہ یہ لینڈ آف پروفٹس ہے تو یہاں پر نا یہ ایک اسپریچول لینڈ ہے, یوں سمجھ لیجیے. تو یہاں پر نا ریلیجس لوگ بہت زیادہ ہیں, کرسچن ریلیجس لوگ, کیونکہ آخری نبی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. تو ان کے جتنے بھی پریچرز ہیں, they said to the Muslims کہ we are ready to surrender, we are ready to give you all the keys of Jerusalem. ہم آپ کے جیروسلم حوالے کر دیں گے, because we know کہ according to our books کہ یہ شہر ہمارا نہیں ہے, یہ شہر ہمیں آپ کو دینا ہے, یہ آپ کا شہر ہے, یہ آپ ہی جیتیں گے, فتح ہوگی, لیکن we have a condition, ایک کنڈیشن ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہے نا وہ خود آئیں گے ہمارے پاس ٹریٹی سائن کرنے کے لیے, چابیاں لینے کے لیے. تو شروع میں مسلمان تو سمجھے نہیں, مسلمان جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو لے آئے سامنے کہ بھائی یہ ہمارے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے جو ہماری کتابوں میں ہے, ہمیں وہ چاہیے, وہ درویش بندہ. یہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت عمر جو ہے ان کا ذکر وہ کتنا پرانا ہے. تو پھر انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا, اینڈ حضرت عمر کالڈ میٹنگ آف شورا, شورا کو بلاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور میری آواز سب کو آ رہی ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ایک دفعہ تھمز اپ کریں, پتہ چلے آپ کو سب میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ. تو یہ سٹوری بڑی مزے کی ہے نا. تو شورا کو بلایا, اور شورا کو بلانے کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے. اس سے پہلے بھی ایک بیٹل ہو رہی تھی, اس میں حضرت عمر جانا چاہتے تھے, لیکن شورا نے منع کر دیا, اسپیشلی حضرت علی نے, کہ یو شوڈ ناٹ گو. لیکن اب حضرت علی کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یو شوڈ گو, آپ کو جانا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, مشورے میں بات آ گئی. اب حضرت عمر کا سٹیٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کا سٹیٹس کیا ہے. حضرت عمر کا سٹیٹس, ایک منٹ رک جائیے. حضرت عمر کا سٹیٹس کیا ہے؟ حضرت عمر کا سٹیٹس یہ ہے کہ دیکھو, more than half of the world have been conquered by Muslims. تو یہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ اسلامک امپائر ہے. اور یہ اسلامک امپائر, یہ جو آدھی دنیا سے زیادہ ہے, اس کے بادشاہ دنیا کے لیے تو بادشاہ ہے نا. حضرت عمر اپنے آپ کو بادشاہ نہیں مانتے تو کیا, وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہے.
اب آپ سوچیں کہ آپ کے ملک، میرے اور آپ کی کنٹری میں ایک چھوٹا سا منسٹر اگر گزرتا ہے تو اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے. تو میری کلاسز ہوتی ہیں ڈیفنس اور کلیفٹن میں وہاں سے جب آ رہا یا جا رہا ہوتا ہوں اور کسی وی آئی پی نے گزرنا ہوتا ہے تو لمبی سڑک ہو کتنا رش ہو بند کر دیں گے. پہلے وہ وی آئی پی گزرے گا پھر باقی لوگ گزریں گے. پروٹوکول بھائی. تو اب اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جب جائے تو پھر کیا ہوگا. تو ظاہر ہے بہت بڑا پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے پروٹوکول نہیں لیا، بلکہ کیا لیا؟ حضرت عمر نے ایک غلام لیا، بس وہی ٹوٹل پروٹوکول ہے، ایک غلام ہوگا بس. اور ظاہر سفر لمبا ہے تو ایک بندے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور ایک اونٹ لیا. اونٹ دو لے لیتے، لوگوں نے کہا بھی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کو ایسے نہیں ضائع کرتے. بہرحال انہوں نے ایک اونٹ لیا اور ایک غلام لیا، اور طے کیا کہ بھائی ہم ایک ایک میل بیٹھیں گے، یعنی ایک میل میں بیٹھوں گا، 1 mile I will ride on the camel and you will walk، اور دی ادر مائل جو ہے، وہ نیکسٹ مائل جو ہوگا وہ تم بیٹھو گے اور میں چلوں گا. جبکہ جو غلام تھے وہ اس بات سے منع کر رہے تھے کہ امیر المومنین میں چل لوں گا. انہوں نے کہا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ انصاف کرنے میں کتنے کین ہیں اور کتنے ذمہ دار ہیں. اب یہ 1 mile جو ہے وہ ان کی شفٹنگ چل رہی ہے، چینج ہو رہے ہیں، ان کی باریاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو کرتے 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 یہ جیروسلم پہنچ گئے. اب جب یہ جیروسلم پہنچے ہیں تو جیروسلم کے میں داخل ہونا ہے، ان لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد، وہاں پہنچنا ہی تھا کہ حضرت عمر کی باری ختم ہو گئی اور غلام کی باری آ گئی. اب حضرت عمر اترے اور عمر نے کہا غلام کو، کہا بھی بیٹھو تم. تو وہ جو ہے وہ گھبرائے کہ بس امیر المومنین، میں جو اتنا آپ نے کیا ہے آج تک کوئی غلاموں کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اتنا بڑا احسان آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے ہر میل پہ اب خود چلے ہیں، یعنی اتنا بڑا بادشاہ خود چل رہا. آپ سوچیں نا، آپ سوچیں کہ بھائی کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ان کو بٹھایا ہوا ہے، بس چلا رہے ہیں بس، اور باقیوں کو پیچھے بٹھایا میں تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا. تو خیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن حضرت عمر نے ایسا کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم بیٹھو گے. تو اس نے اصرار کیا کہ آپ بیٹھے، تو اس پہ حضرت عمر غصہ ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ کل قیامت والے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے حضرت عمر تھوڑے جلالی تھے. میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، میں تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کل قیامت والے دن اللہ کے آگے. تو کہا پھر بیٹھو، اور بٹھایا. اچھا، یہ جو پوپ اور بشپ اور فادرز جو تھے سارے کے سارے وہاں کے، وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی عمر جو ہوگا، وہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ عمر جو بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا وہ انتہائی سادہ ہوگا، درویش ہوگا. تو وہ جو غلام تھا نا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین مسئلہ یہ کہ میں اگر اوپر بیٹھ گیا تو مجھے لوگ عمر سمجھیں گے اور آپ کو غلام سمجھیں گے، یہ بات تو کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. تو عمر نے کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو جو سمجھنا ہے تم بیٹھو. ان کو اس سے پرواہ کیا تھی، کسی کو سمجھنا ہے سمجھنے دو. تبھی تو اللہ نے اتنی کامیابی دی تھی. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عمر داخل ہوئے اندر، وہ لوگ آئے باہر اور انہوں نے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں صحیح لکھا تھا کہ واقعی کتنا سادہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک غلام کے ساتھ آ رہا ہے، ایک اونٹ پر بیٹھا ہے اور نیچے غلام ہے. تو وہ وہی سمجھ رہے ہیں جو وہ غلام کہہ رہا تھا، کہ وہ حضرت عمر کو غلام سمجھ رہے تھے کہ یہ غلام ہے اور یہ عمر ہے. جب پہنچے تو پتا چلا جسے ہم غلام سمجھ رہے تھے وہ عمر ہے. اوہو. تو پھر ان کو پتا چلا کہ عمر ہماری سوچ سے بھی زیادہ سمپل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا کمال ہے. دس از دا ریئل اورا ان اسلام. اوکے، اینی ویز. تو بھائی وہ یہاں پہ دیکھو نا لکھا ہوا ہے they were extremely impressed. Christians were extremely impressed. حضرت عمر signed a treaty. حضرت عمر نے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی جس میں حضرت عمر gave them peace, gave them religious freedom and gave them protection of life and property. اور
پھر حضرت عمر نے بڑی آسانیاں کی، مثلا حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ان جو کرسچنز ہیں ان کے کسی بھی چرچ کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، مسجد بنانی ہے چرچ کے برابر میں بنا دیں، پر چرچ کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جیروسلم سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ذرا بتاؤ آگے بڑھیں. اس کے بعد حضرت عمر بن العاص جو ہے وہ یہ کہتے ہیں امیر المومنین ہمیں مزید آگے جانا ہے. حضرت عمر تو واپس چلے گئے. ہمیں مزید آگے جانا ہے اور ہمیں ایجپٹ کو کانکور کرنا ہے. بھائی ایجپٹ کو کانکور کیوں کرنا ہے؟ ایجپٹ کو کانکور کیوں کرنا ہے؟ ایجپٹ کو کانکر اس لیے کرنا ہے کہ ایجپٹ کو کانکر اس لیے کرنا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک تھریٹ ہے ہمارے لیے، خطرہ ہے. بھائی تھریٹ کیوں ہے؟ تھریٹ اس لیے ہے کہ یہ جو آرمی ہے، جو آرمی کو ہم بھگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، بہت ساری آرمی بچ گئی ہے ابھی، تو وہ سارے ایجپٹ میں ہیں. اور یہ ایجپٹ بالکل برابر میں ہے، یعنی پڑوسی ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی پڑوسی ہیں ایجپٹ اور جیروسلم، سیریا. تو یہ تو کبھی بھی آ جائیں گے اندر اور اٹیک کر دیں گے اور ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایجپٹ کی دوسری طرف دریائے نیل ہے، ہمیں ان کو دریائے نیل سے، جس طرح ہیراکولس بھاگا ہے نا کانسٹینٹینوپل، تو دریا کے اس پار چلا گیا، اسی طرح اس پوری آرمی کو ہم نے بھگانا ہے، یہاں پہ نہیں رکھنا ہے. تو کل کو خطرہ. اور بالکل حضرت عمر بن العاص کی صحیح بات بالکل درست تھی، اور آگے چل کے ایسا ہی ہوا. وہ تو دریا پار کر کے بھی آ گئے تھے، کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن ظاہر ہے ان کا زور ٹوٹ چکا تھا تب تک. تو اس پر حضرت عمر نے کہا اوکے بٹ اٹ وڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ فار دا مسلمس، مسلم کانکوس، اس کے بعد ہم رک جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری ہوگا ایجپٹ. تو ایجپٹ میں جو پہلا علاقہ مسلمان کانکور کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر بن العاص، اس کا نام ہے فسطاط. آئیے فسطاط پڑھتے ہیں. Egypt was a great threat to the security of Arabia. The Caliph was first reluctant, means he did not want to invade further, but Hazrat Amr bin As convinced him. So Muslims invaded Egypt. Invade کہتے ہیں جنگ کی نیت سے اندر داخل ہونے کو. 4 to 5,000 مسلم آرمی، 4 سے 5,000 کی مسلم آرمی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور وہ جا رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے. تو ایٹ فرسٹ دے اٹیک سم اسمال ٹاؤنس اور اس کو کانکور کر لیا. فائنلی جو سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج تھا وہ فسطاط کا فورٹریس تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمس لیڈ دا سیج ٹو فسطاط وچ واز اے اسٹرانگ فورٹ. اب یہاں پر تعداد بھی ان کی زیادہ ہے رومنس کی، اور یہ بہت اسٹرانگ فورٹ ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر بن العاص، لیکن نہیں ہو پا رہا. تو حضرت عمر بن العاص نے کیلف کو خط لکھا اور مزید آرمی مانگی، اور مزید آرمی آ رہی ہے وہاں سے مختلف جگہوں سے، جن کی تعداد ہے 10,000. تو حضرت عمر سینٹ 10,000 مین، ٹھیک ہے، مسلم آرمی میں جو آ کے شامل ہوئے، اور ان 10,000 آرمی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. حضرت عمر نے ڈیوائیڈ کر کے بھیجا، جس کے 4 لیڈرز بنائے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت مسلمہ اینڈ عبادہ بن سامت. یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے، حضرت زبیر، مقداد، مسلمہ، عبادہ بن سامت. زبیر، مقداد، مسلمہ، عبادہ بن سامت. حضرت زبیر، مقداد، مسلمہ، عبادہ بن سامت. ٹھیک ہے جی. حضرت زبیر اور حضرت مقداد تو یہ دونوں وہ صحابی ہیں جو بیٹل آف بدر میں بھی تھے. ٹھیک ہے، بدری صحابہ، یعنی جن کے 2 گھوڑے تھے، رائٹ اور لیفٹ. اور حضرت مسلمہ اور حضرت عبادہ بن سامت، یہ 2 نام آپ نے مزید یاد کرنے ہیں. اب آپ دیکھیں سیٹ چلی ہے 7 months تک. او مائی گاڈ، 7 مہینوں تک یہ سیٹ چلی ہے. اینڈ فائنلی اٹ واز کانکرڈ. 7 مہینے کے بعد پھر یہ کانکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الیگزینڈریا کو سیچ کرنے جاتے ہیں. ہیراکولس واز فیوریس، شدید غصہ ہے بھائی ہیراکولس، اور کیونکہ فسطاط ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ 50,000 کی بڑی آرمی تیار کر کے بھیجتا ہے الیگزینڈریا میں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. حضرت عمر بن العاص الیگزینڈریا ہی بڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر بن العاص کے پاس ٹوٹل آرمی اس وقت 12,000 کی ہے. تو وہ 12,000 کی آرمی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور الیگزینڈریا کو سیچ کر لیتے ہیں.
اور آخر میں 6 مہینے اس میں بھی لگ گئے، آپ دیکھیں 6 months. سو آفٹر دا 6 months اٹ واز کانکرڈ، اور مسلمان جو ہیں وہ پورے ایجپٹ کے حاکم بن گئے. دے بیکیم دا ماسٹر آف ایجپٹ. اور پھر یہ سارے لوگ یہاں سے نکلے ہیں، بھاگے ہیں، تو وہی ریور نائل کے راستے سے یہ بھاگے ہیں قسطنطنیہ کی طرف، کانسٹینٹینوپل جس کو آپ کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نارتھ افریقہ کی طرف گئے ہیں. تو نارتھ افریقہ بھی ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں تھریٹ ہو جائے گا. حضرت عثمان کے زمانے میں نارتھ افریقہ سے فائٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو بتائیے. یہ مارک سکیم ہے، اس کو مارک سکیم جو کہ ایگزامینر لکھتا ہے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، یرموک کا ڈیٹیل کویشچن اگر آتا ہے تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ یرموک کا 10 مارک کا کویشچن آ چکا ہوا ہے اور اس سال امپورٹنٹ ہے، ایگزامنر دے سکتا ہے. حضرت عمر کی جو پرشین نہیں رومن بیٹلز ہے نا ابھی جو ہم نے ساری پڑھی ہیں، یہ اس سال امپورٹنٹ ہے. کون کون سی؟ ڈیماسکس، جارڈن، امیسا، یرموک، جیروسلم، ایجپٹ، یہ ساری امپورٹنٹ ہے اس سال. تو اس کی تیاری آپ نے زبردست طریقے سے کرنی ہے. لاسٹ ویک آئی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹیسٹ، ہم نے ٹیسٹ کی بات کی تھی، اور کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یرموک، جیروسلم، ایجپٹ میں نے پڑھا دیا تو اس کے بعد اگر ٹیسٹ لیا تو یہ آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہوگا. تو اب آپ کو ٹیسٹ دینا ہے ان دونوں کا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا. ٹھیک ہے، یہ آپ ٹیسٹ دیں گے، اچھے سے آپ تیاری کر لیں. آپ کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے سنڈے والے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. ابھی ہم نے جیروسلم پڑھا ہے، یہ مارک سکیم پارٹ بی کا ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں آپ لوگ، اسکرین شاٹ لے لیں، پڑھ لیں، کویشچن پڑھیں، اسکرین شاٹ لے لیں، پھر یا تو پھر بعد میں پڑھ لیجیے گا. ڈن. بلکہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. سوال کیا ہے؟ واٹ واز دا سگنیفیکینس آف دا کانکوسٹ آف جیروسلم. جیروسلم جو کانکور ہوا اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ گیو ریزنس فار یور آنسر، تو اس ریزن پیش کیجیے. جیروسلم واز ون سٹی whose conquest was more symbolic than of military importance. So یہاں ملٹری مسئلہ نہیں تھا اتنا زیادہ، یہ شہر بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا. Jerusalem was a city to which the prophet traveled from Makkah during معراج. تو نبی علیہ السلام بھی یہاں پر آئے معراج کے ٹائم پہ، اگر آپ کو یاد ہو اسرا و معراج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا. Jerusalem is where the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم led the prophets of the past in prayers before ascending to the heavens. 1,24,000 انبیاء کرام جو نبی علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس کے بعد پروفیٹ واز گیون اے ٹائٹل آف امام الانبیاء. ٹھیک ہے، تو یہ اس شہر کی اہمیت ہے. اور لینڈ آف پروفیٹ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. While acknowledging the rights of Christians and Jews in Jerusalem, Umar was keen to send the message that the city also belonged to Muslims. ٹھیک ہے جی. It marked the decline of Byzantine dominance at that time. اب یہ ایگزامنر لکھ رہے ہیں بھائی، کیا لکھ رہے ہیں؟ دس کوشچن ڈز ناٹ آسک فار اکاؤنٹ آف ہاؤ ہی ٹریول. تو ان کی ٹریولنگ کی جو اسٹوری میں نے سنائی ہے پارٹ بھی ہے، 4 مارک اس میں نہیں لکھنا بھائی. ٹھیک ہے جی. اور ڈیٹیلز آف دا سرینڈر آف جیروسلم، کہ انہوں نے کیا کیا، کہ وہ ساری چیزیں، ساری جو اسٹوری ابھی آپ کو میں نے سنائی ہے وہ اس میں نہیں لکھنی. صرف اس میں آپ نے امپورٹنس بتانی ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے حاصل کر لیا اس کی اہمیت، اس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، اس کے کیا بینیفٹس تھے، کیا فائدے ہیں، کیا امپورٹنس ہے، وہ ریزن پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ایگزامنر نے پاس پیپر میں یرموک اور قادسیہ دونوں کو ملا کے 10 مارک کا کوشچن بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ
دیکھ لیں اس کو بھی. قادسیہ ویسے اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے پر یرموک امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو قادسیہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ 10 مارک کا بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. یہاں سے یرموک سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ رہا یرموک. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے ہم یرموک کو آج نمٹا ہی دیتے ہیں. ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر, Muslims under Hazrat Khalid bin Walid and Abu Ubaidah ibn Jarrah conquered Damascus, Jordan, Emesa, one after another. ٹھیک ہے جی. After the loss of these cities, the Roman Emperor Heraclius sent a large army. یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جہاں سمجھانا ہوگا میں رک جاؤں گا, اور کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئے مجھے فوراً روک لیجیے گا. 260,000 men under Theodorus, یہ سارا ہم نے پہلے پڑھ لیا. This huge army reached the valley of Yarmouk. وہ یرموک پہنچے ہیں and they encamped before the river. ٹھیک ہے جی. تو پہاڑی رستہ ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ مطلب پہاڑ ہے, پھر آگے دریا ہے, اور اسی دریا کے پاس جو ہے انہوں نے سارا کیمپ کیا. Muslim troops from all sides of Syria gathered the opposite side to the river. So دریا کے اس طرف مسلمان ہیں اور اس طرف سارے کے سارے رومنز ہیں. اور ان کے کمانڈر ان چیف کون ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ابو عبیدہ ابن جرہ. Muslims were about 36 to 40,000 men. ٹھیک ہے. The Romans wanted to drive the Muslims out of Syria through negotiations and bribe. However, they failed. انہوں نے شروع میں تو یہ کوشش کی کہ بھائی پھڈا نہ ہو, لڑائی نہ ہو, بس تم چلے جاؤ یار. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں. حالانکہ ان کی اتنی بڑی تیاری ہے, پھر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ سیریا سے, تم جتنا پیسہ چاہیے تم ہم سے لے لو, جو چاہیے لے لو, پر بس. پر وہ اس بات پہ ناکام ہو گئے. مسلمانوں نے کوئی برائب ایکسیپٹ نہیں کی. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید آپ کو پتا ہے کمانڈر ان چیف رہ چکے ہیں, اب نہیں ہے لیکن اب بھی کمانڈر ہیں, کمانڈر ان چیف نہیں ہے, سب سے بڑے کمانڈر نہیں ہے. اور ابو عبیدہ ابن جرہ بہت زیادہ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں خالد بن ولید کے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہی از اسکلڈ مین. تو خالد بن ولید پہنچے نا جب, تو انہوں نے کچھ سینس کیا کچھ گڑبڑ ہے نا. اور بلکہ اس سے بھی پہلے کیا ہوا کہ وہ جب آئے اور انہوں نے ان کی تیاری دیکھی, رومنز کی تیاری دیکھی, تو رومنز کی تیاری میں پھر وہ اپنی تیاری کرنے لگے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ جو میں سینس کی بات کر رہا تھا, وہ جو انہوں نے سینس کیا, وہ سینس کیا تھا؟ وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی تھی, یعنی وہ دریا کے پاس گئے اور قریب سے جا کے دیکھنے لگے کہ وہ کر کیا رہے. تو وہ نوٹس کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا یہ گمان ہے, بلکہ گمان نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل صبح یہ لوگ اٹیک کر دیں گے. جبکہ اٹیک انہوں نے کل صبح نہیں کرنا تھا, کیونکہ دیکھو جو بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے نا, وہ ایسی نہیں ہوتی آؤ اور مارنا شروع کر دو, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اس کی پوری پراپر پلاننگ ہوتی ہے, پھر آپس میں بات چیت ہوتی ہے سامنے والی آرمی سے کہ بھائی ہم 3 دن کے بعد ہماری جنگ شروع ہوگی, تو آپ اپنی تیاری کر لیں, ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں آپ حملہ کر دیں, تو آپ بھی نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے, اس بات کا خیال رکھیں گے. انہوں نے رومنز نے پلان کیا کہ وعدے کے مطابق انہوں نے اس سے پہلے حملہ کر دینا تھا, یعنی کل صبح. اب یہ جو رومنز کل صبح حملہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں ایکچولی؟ یہ مسلمانوں کو چیک کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ایکچوئل میں بڑا حملہ نہیں ہے, حملہ ہے لیکن یہ بڑا حملہ نہیں, یہ چیک کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں طاقت کتنی ہے, کچھ دم خم ہے, ذرا اندازہ ہو جائے, پھر اسی حساب سے مزید تیاری کریں گے ہم. یہ ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. تو جیسے ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں, ہے نا, چیک کرتے ہیں پہلے کہ ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے, پھر ہم فائنلی اس کو مین. تو خیر آئیے. ون نائٹ خالد بن اچھا یہ ولید ہے, خالد بن ولید sensed, انہوں نے کیا سینس کیا that the enemy would attack the next morning, کل صبح یہ اٹیک کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ بن جراح سے اجازت لی, پرمیشن, اور پھر پوری آرمی کو 38 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. کیا ذہانت ہے, کیا انداز ہے حضرت خالد بن ولید کا. ٹھیک ہے. اور پھر ہر گروپ کا ایک کمانڈر اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے.
of the high caliber to face the situation. تو 38 گروپس بنا دیے مسلمانوں کے, ٹھیک ہے, اور سب کا ایک ایک ہیڈ بنا دیا. دا نیکسٹ مارننگ بالکل جیسے حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا اسی طریقے سے, ٹھیک ہے, رومنز اٹیک وتھ 40 سولجرس, بس 40 بندے اور اٹیک کر دیا انہوں نے. اب دیکھیں نا, یہ چیک کر رہے ہیں. which was immediately repulsed by a small group of حضرت خالد بن ولید. وہ خالد بن ولید نے ہی ان کو نمٹا دیا تھا. تو اور وہ پھر بھاگ گئے میجورٹی ان میں سے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی مسلمانوں میں بھی دم ہے. خیر بیٹل سٹارٹ ہوئی, دین اس کے بعد مین بیٹل سٹارٹ ہو گئی. دین بوتھ دا آرمیز ور لاکڈ ٹوگیدر ان اے فierce fight. Although the Muslim army was 6 times smaller than the Roman army, they never lost courage, اور وہ ہمت نہیں ہارے. The brave sons of Islam performed such deeds of bravery that have never been witnessed before. اب یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ جو مسلمان اسلام کے جو بیٹے ہیں, انہوں نے جو بہادری دکھائی, یہ تاریخ میں شاید کسی اور نے نہیں دیکھی ہوگی ہسٹری میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان بیٹل ہار رہے تھے, انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا. دیکھو مسلم آرمی نے کیمپ کیا, اور اس کے بعد ایک فاصلہ ہوتا ہے سم مائلز کا, اور اس کے بعد وہاں پر نا مائلز کا فاصلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں نا, وہ بھی ہوتی ہیں, کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں ساتھ میں, تاکہ وہ مسلمانوں نرسنگ کرنے کے لیے جو زخمی ہیں, ان کے کپڑے دھونے ہیں, کھانا پکانے کا انتظام ہے, وہ سارا انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, لیکن اس بار ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان جو مرد ہیں ان کے کیمپس ہیں, اور ان کے بعد سم مائلز کا فاصلہ ہے, اور اس کے بعد پھر خواتین کے کیمپس ہوتے ہیں دور. انہوں نے رومنز نے کیا کیا, مسلمانوں کو مارنا شروع کیا, اور مارتے 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 پیچھے تک, وہاں تک ویمن کیمپس تک لے گئے تھے. مسلمانوں کو اتنا پیچھے لے گئے, مسلمان ان کو روک نہیں پا رہے تھے. تعداد اتنی زیادہ ہے, 2,60,000, بہت بڑی تیاری سے آئے تھے یہ لوگ. مسلمانوں کو سمجھ گیا کہ بھائی, سمجھ آ گئی بات کہ بھائی ہم ان کو نہیں روک پائیں گے. تو ایسے میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو ہے وہ آئے, حضرت خالد بن ولید کے دوست, ابو جہل کا بیٹا. کین یو امیجن, سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آج سب سے بڑی قربانی دینے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے میرے ہاتھ میں جو موت کی بیعت کرے گا, موت کے لیے, مرنے کے لیے پلیج لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں. تو پھر فوراً کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں پلیج لیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے, they were about 40, اور یہ سامنے نا اس آرمی کے سامنے کھڑے رہے اور پیچھے ساری آرمی کو سپورٹ کرتے رہے. یعنی ان کا یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے, ہم مرنے کے لیے آئے ہیں, کچھ بھی کرتے رہو, ہم نے نہیں ہلنا, دیوار بن جائے. تو یہ دیوار بن گئے ان کے سامنے. اور پھر یہ زخمی ہوئے اتنے برے طریقے سے, اتنے زخمی ہوئے کہ ان میں سے کین یو امیجن ایک بندہ بھی نہیں بچا, ایک بندہ بھی, سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو یہ کیونکہ گئے ہی تھے, سوچ کے یہ گئے تھے کہ ہم نے واپس نہیں آنا زندہ. وہاں سے پھر مسلمان جو ہے وہ صحیح سے انہوں نے پاؤں جمائے اور پھر ان کے اوپر اٹیک کیا. The sixth day, چھٹا دن آ گیا, drew to an end but not the battle. چھٹا دن ختم ہونے کو ہے لیکن بیٹل نہیں ختم ہو رہی. Exhausted with the day long operations and frustrated with failure after failure. اب یہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں رومنز کے, یہ بار بار ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں. فائنلی ان کو سمجھ میں آ گئی, رومنز lost heart and began to retreat. انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, اور حتیٰ کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب بھاگنا جو شروع کیا تو بھائی مسلمانوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. The pursuing Muslim troops forced them into the river and many were drowned. اور پھر مسلمان ان کے پیچھے بھاگے ان کو پکڑنے کے لیے, جبکہ بہت سارے لوگ, خالد بن ولید اور بہت سارے لوگ منع کر رہے تھے مت جاؤ ان کے پیچھے مت جاؤ, لیکن وہ انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. And others fell to their death. About 2/3, یہ بات ہم نے کی تھی, 2/3 Romans were killed, تقریباً 1,70,000-80,000 کے قریب were killed. The rest fled to their river, their lives. وہ باقی سارے جو ہے وہ بھاگ گئے. Theodorus, کون, the Roman commander, was killed along with few other generals.
3,000 Muslims were honored with martyrdom. On receiving the news of a terrible defeat, Heraclius left Syria and sailed away to Constantinople. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. It was a decisive battle. یہ بات ہم ساری پڑھ چکے ہیں. مجھے بتائیے بیٹل آف یرموک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. اور یرموک آپ اپنے ٹیسٹ میں شامل کر لیجئے. یرموک آپ نے اچھے سے کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو ایڈمنسٹریشن ساتھ پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، کوئی کسی کا کوشچن ہے؟ سنڈے کو ٹیسٹ ہے. ایڈمنسٹریشن ساری ایک ساتھ پڑھاؤں گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایکسپینشن ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ٹائم تھا وہ ختم نہیں ہونا تھا. لیکن بہرحال ایک شخص ہے پرشین سلیو فیروز ابو لولو اس کا نام ہے. بیٹا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. فیروز ابو لولو جو ہے وہ مدینے میں رہتا تھا اور وہ ہتھیار بنایا کرتا تھا. اس نے نماز کے ٹائم حضرت عمر پر اٹیک کیا تو عمر کو شہید کر دیا خنجروں سے، ڈیگرز کے ساتھ. حضرت عمر شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے ہی nominated 6 names for the caliphate office. 6 نام، اور 6 کے 6 جو ہیں وہ 10 blessed companions میں سے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ 6 نام ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان میں سے بہرحال حضرت عثمان became the third caliph of Islam.